बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और स्टोरी यही है कि 9 मई के मुजरमों को सज़ा दे के फिर 19 मुजरमों की सज़ा मुआफ़ कर दी गई। एक बैकलैश आया है आर्मी चीफ़ पर और इदारे पर तनकीद शुरू हो गई है कि या तो आपने सज़ा देनी नहीं थी, अगर सज़ा दी तो फिर उसके बाद उसको माफ़ क्यों कर दिया। ये डिस्कस करना है और साथ ही ये भी डिस्कस करना है किन को सज़ा दे के माफ़ किया गया। ये तो आपको दिखाऊंगा, आपने देख भी लिया होगा। साथ ही ये भी डिस्कस करना है कि इस सज़ा की माफ़ी के पीछे वजह क्या है। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, ये किसके कहने पर या किन के कहने पर इनकी सज़ा मुआफ़ की गई। क्या कोई ख़दशा था, क्या कोई खौफ था, क्या कोई भारी सिफारिश थी, क्या चक्कर क्या था, इस पे बात करनी है। उनके मुआफ़ी नामे आ चुके हैं सामने, उनकी रहम की अपीलें आ चुकी हैं, लेकिन फिर जब वो बाहर गए उन्होंने बिल्कुल डिफरेंट रवैया अख्तियार किया। उन्होंने बिल्कुल वही, जैसे बिल्कुल उनकी इस्लाह हो ही नहीं सकती, उन्होंने इस तरह से फिर से उन्होंने वही रविश अख्तियार की। ये क्या चक्कर है, इस सब पे बहुत ही तफसील से बात करते हैं। वो जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहां घंटी का निशान बना उसे प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे, आपको पूछना ना पड़े। हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं भाई माफ़ कीजिएगा, अल्लाह के करम और आपके तामुन से लग रहे हैं। हमने 29 रमज़ानुल मुबारक तक 100 उन मसाजिद में वाटर प्रोजेक्ट लगाने हैं कि जो बेआब इलाकों की मस्जिदें हैं, जो ऐसे इलाकों की मस्जिदें हैं जहां लोग जोड़ों वाला पानी पी रहे हैं, ताकि नमाजी भी मुस्तफ़ीद हों, रोज़ादार भी उससे फ़ायदा उठाएं और वो कम्युनिटी के लोग भी पानी भर भर के जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह आपका भरपूर तावन जारी है, अल्लाह का करम जारी है और उनको हम पानी प्रोवाइड कर रहे हैं, साफ़ शफाफ ठंडा पानी। आप अपने मरहूमीन के साले सवाब के लिए एक वाटर प्रोजेक्ट ज़रूर लगाइए। ये आपके सामने वीडियो चल रही है और इस वीडियो में देखा जा सकता है किन किन लोगों की सज़ा मुआफ़ कर दी गई है। यानी 19 लोग हैं जिनकी सज़ा मुआफ़ की गई है। उनमें से अक्सर व बेशतर जो हैं ये 2 साल उनकी कैद थी, कैद बामुशक्क़त। अब उससे पहले पिछली ईद पर कोई 20 लोगों, ये 20 महीने तकरीबन 1 साल मिलिट्री कोर्ट्स में रहे, मिलिट्री के हवाले रहे, मिलिट्री के कस्टडी में रहे। और उसके बाद जो है ना, मतलब उससे पहले हमने देखा 20 लोगों की ईद पर, पिछली ईद पर वो सज़ा मुआफ़ कर दी गई थी, बल्कि उनको रिहाई कर दिया गया था सज़ा क्या ऐलान करने से पहले ही। अब ये 19 लोगों को, जो अभी 85 लोगों को कैद हुई, उनमें से जनाब ये 19 का जो है ना, ये अपना उनको माफ़ कर दिया गया। कोर्ट ऑफ अपील में कोई राउंड अबाउट 67 या इतनी अपीलें आईं, वो रहम की अपीलें, और फिर उसके बाद 19 को तो यहाँ पर जो है ना माफ़ कर दिया गया। और बाकी जो हैं 47 हैं या 46 जितने लोग हैं, उनका कोर्ट ऑफ अपील में ज़ाहिर है उनका वो सज़ा ज़रा ज़्यादा होगी, 10 साल होगी। सुना यही है कि उन लोगों में इमरान ख़ान के भांजे हसन नियाज़ी साहब भी हैं, हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब के फ़र्जंद, और उन्होंने भी अपील की है और उन्होंने भी लिखा है कि मैंने मामू के लिए ये सब कुछ किया और मामू ने मेरा साथ नहीं दिया, उन्होंने मुझे वकील भी करके नहीं दिया मेरे। और ये हमेशा ही ऐसे करते हैं पीटीआई वाले। इमरान ख़ान का वतीरा है, वो किसी से भी वफ़ा नहीं करते, वो किसी का दोस्त नहीं है। उसके बहुत सारे दोस्त होने की क्लेम करते हैं, लेकिन इमरान ख़ान किसी का दोस्त नहीं। वो अपने वालिदैन का दोस्त नहीं है, वो आपका क्या दोस्त बनेगा। लेकिन बहरहाल ये उसके बाद जनाब वो बाहर आए, उन्होंने, मैं सुनवाता हूँ आपको जो बाहर आके उन्होंने जो किया, बल्कि पहले आप वही सुन लेना कि बाहर आके इन्होंने क्या क्या किया और ये क्या कह रहे थे। और ये अब अंदर थे तो उन्होंने, अभी आपके सामने मैं इनकी रहम की अपीलें भी रखता हूँ और ये बाहर आए और फिर उसके बाद आपको आखिर पे बताता हूँ कि ऐसा हुआ क्यों है। सबसे बड़ी ख़बर इसी में है कि ऐसा क्यों हुआ है और इसके रिपरकशंस क्या होंगे और इसका क्या सूरत हाल होगी। ये आप ज़रा सुन लीजिए कि ये जो बाहर आने वाले थे, उन बाहर आने वालों के चेहरे पर, उनके दिल पर, उनके आँखों में किसी किस्म का कोई हया, कोई इस्लाह, कोई गलती की गुंजाइश, कोई गलती का इजाला, कोई गलती का एहसास। ये आप ज़रा देख लें, आप ज़रा ख़ुद सुन लें, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये लीजिए।
اور میں 9 مئی کے ملٹری کسٹڈی میں تھا، جو ادھر میں نے 20 مہینے گزارے رہائی ہوئی، لیکن یہ رہائی میں نہیں سمجھتا ہوں کیونکہ ہمارا خان قید میں ہے۔ ہم پہلے خان کو رہا کرنا چاہتے ہیں لیکن اس میں نصیب نہیں تھا اس کا، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ ادھر سے ہم ڈائریکٹ جائیں گے اڈیالہ جیل کے سامنے، ادھر سے خان کو رہا کر کے پھر انشاءاللہ تعالیٰ گھر جائیں گے۔ ہمارا حوصلہ ویسی بلند ہے جیسا 9 مئی میں تھا، ویسی بھی ابھی بھی ہمارا حوصلہ ہے۔ وعلیکم الحمدللہ الحمدللہ خان کا سپاہی نہ بکنے والا، نہ جھکنے والا، نہ ڈرنے والا۔ یہ آخر پہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ خیبر پختونخوا وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ایک تقریب ان کے اعزاز میں، جیسے وہ ملازمین یہاں سے رہا ہو کے گئے، ان کے گلے ہاتھ ڈالے گئے، ان پہ پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئیں۔ اب یہ وہ ملازمین یہاں پہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو سزا ہوئی، پھر وہ ان کی سزا معاف کی گئی، اور پھر اس کے بعد جناب یہ وہ ان کے اعزاز میں ایک عشائیہ کہہ لیں یا ایک ڈنر لنچ کچھ بھی کہہ لیں آپ، وہ اعزاز میں ایک آنریریا رکھا گیا، اور بہت انہوں نے کہا کہ جی آپ نے کو دہلی کا لال قلعہ فتح کیا ہے، اس وجہ سے آئیے ہم آپ کو گلے لگاتے ہیں اور آپ کے اعزاز میں کھانا دیتے ہیں۔ اچھا، اب معاملہ یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں خان کا سپاہی نہ بکنے والا، نہ جھکنے والا، نہ ڈرنے والا، لیکن خان کے خود سپاہیوں نے یہ آپ کے سامنے ہے، اور یہ ویسے ہی سوشل میڈیا پہ بھی چل رہا ہے، آپ اطمینان سے نکال کے پڑھ سکتے ہیں، کس طریقے سے رحم کی اپیلیں کی گئیں، کس طریقے سے دعائیاں دی گئیں آرمی چیف کے نام، ساتھ یہ بھی کہا گیا، اس میں لکھا ہوا ہے، میں نے ساری پڑھی ہیں، اس میں لکھا ہوا ہے ان میں کہ جناب کہ ہمیں تو ورغلایا گیا تھا، ہمیں تو اکسایا گیا تھا، ہم کسی کے اکسانے میں آ گئے تھے، ہم نے غلطی کی ہے، ہم نے اسٹیٹ پہ حملہ کیا ہے، ہم نے ریاستی اداروں پر حملہ کیا، آپ ہمیں معاف کریں، ہمیں درگزر فرمائیں وغیرہ وغیرہ، یعنی ناک سے لکیریں کھینچ کے جب باہر نکلے تو پھر اس کے بعد اس سے مراد یہ۔ اچھا، اب اس کے بعد ہم نے دیکھا جو پی ٹی آئی کا آفیشیل موقف آیا ہے، انہوں نے کہا انہوں نے تو 1 سال کی سزا کاٹ لی تھی، تو پھر ان کو کیا معافی، اور کون سی معافی ہے، اور یہ کو معافی اتنی بڑی بات نہیں ہے، اور یہ ویسے ہی بے قصور تھے تو ان کو کیا معاف کرنا۔ یعنی ادھر سے بھی ماشاءاللہ ایسی ایک بات آئی ہے کہ جی آپ معاف کریں نہ کریں، اس میں پھر جو ہے نا مطلب آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم آپ کی اس معافی کو ریجیکٹ کرتے ہیں، اور نہ ہی کوئی احسان سمجھتے ہیں، کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ اچھا، اب یہ آگے آخری سوال پہ آئیں، یہ ایسا ہوا کیوں، کن کی سفارش پہ ہوا، کن کے خوف پہ ہوا، کن کے کہنے پہ ہوا، یہ ہوا کیوں، ایسا کیا ہے، اس کے ہونے کے بعد کیا فائدہ ہو جائے گا ریاست کو؟ 2-3 باتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ لوگ شاید ہو سکتا ہے ان کے لیے بھی انہوں نے گڑبڑ پیدا کی ہو کہ جو ابھی جن کی سزائیں رہتی ہیں ان کی معافی، کیونکہ وہ تو پھر بعد میں وہ کہیں کہ یہ باہر نکلنے کے بعد یہ تو اسی طریقے سے انکوریجیبل ہے، یعنی ناقابل اصلاح مخلوق ہیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتے، یعنی اندر معافی مانگتے ہیں اور باہر جا کے، اور یہ ایک کارکن سے نہیں، کارکن سے لے کر لیڈر تک یہی وتیرہ ہے۔ عمران خان اندر کچھ اور کہتا ہے، باہر جا کے کچھ اور بول دیتا ہے۔ علی امین گنڈا پور اندر آ کے اچھی باتیں کرتا ہے، باہر جلسے میں دھمکیاں دینا شروع کر دیتا ہے۔ یہ ان کا وتیرہ ہے، یہ کوئی عجیب الگ قسم کا ٹولہ ہے، یہ الگ قسم کی مخلوق ہے، یہ اس مٹی میں یعنی وہ سوٹ ہی نہیں کرتے کہ جس طریقے سے کہ جو لوگ، یا یہ تو اور چھوڑیے، یہ تو بطور انسان ہی نہیں ہے کہ جو جس طریقے سے انہوں نے اپنا وتیرہ اختیار کیا ہوا ہے کہ اندر معافی مانگیں، باہر بھڑکے ماریں وغیرہ وغیرہ۔ اب ان کو کیوں چھوڑا گیا ہے؟
اب معاملہ یہ ہے کہ کیا آرمی کو یا آرمی چیف صاحب کو یا فوج کو اسٹیبلشمنٹ کو اس چیز کا فائدہ ہوگا؟ میں ان لوگوں میں نہیں ہوں کہ جو کہوں کہ جو کسی ایک سے مسلسل کو محبت ڈیولپ کر لے یا کسی ایک سے مسلسل کو دشمنی ڈیولپ کر لے. نہیں، کوئی ایکس وائی زی کوئی بھی ہے، نہ وہ ہر وقت ٹھیک ہو سکتا ہے نہ وہ ہر وقت غلط ہو سکتا ہے. میں ہر وقت نواز شریف کو بھی ٹھیک نہیں کہتا، میں ہر وقت عمران خان کو بھی ٹھیک نہیں کہتا، میں ہر وقت آرمی چیف کو بھی ٹھیک نہیں کہتا. میں وہ بندہ نہیں ہوں کہ جو اور مجھے یہ حوصلہ آپ لوگوں نے دیا. حالانکہ کہا جاتا ہے کہ سوشل میڈیا کی یہ ٹچ سٹون ہے، سوشل میڈیا کا یہ بینچ مارک ہے، یہ پکا فارمولہ ہے سوشل میڈیا کا کہ جب تک آپ کسی ایک طرف نہیں جھکتے تب تک آپ کا چینل نہیں چلتا. الحمدللہ میرا چینل بھی چل رہا ہے، بہت اچھے سے چل رہا ہے، اور مجھے آپ لوگوں نے حوصلہ دیا، آپ لوگوں نے یہ بوسٹ دیا، آپ لوگوں نے یہ اعتماد کیا کہ جس کی وجہ سے وہ چینل بھی چل رہا ہے. اور میں حق بات، سچ بات، جہاں کہیں بھی کسی میں کوئی ڈیفیکٹ دیکھوں وہ بھی پوائنٹ آؤٹ کرتا ہوں، تعریف بھی کرتا ہوں اور تنقید بھی کرتا ہوں. میں ایسا بندہ نہیں ہوں کہ عمران ریاض کی طرح کسی کو، یعنی عمران خان میں اسے ساری زندگی کوئی خامی نظر نہ آئے. مجھے سب میں خامیاں بھی نظر آتی ہیں، خوبیاں بھی نظر آتی ہیں. اور بات یہ ہے کہ کچھ لوگ ہیں ہمارے دوست، اب میں نام نہیں لینا چاہتا، وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ یہ جناب بڑا ٹھیک کیا. جی بڑا غلط کیا، یہ بہت ہی غلط کیا، اور اس کے کانسیکوینسز بتائیں گے، وقت بتائے گا کہ یہ آرمی چیف صاحب کا فیصلہ بہت غلط فیصلہ تھا. میں ادب کے ساتھ کہہ رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ یہ چاہ رہے ہوں کہ یہاں پر کوئی امیج ڈیولپ ہو جائے گا آرمی کا، پاک فوج کا، کوئی بڑا یوتھیوں میں کوئی نہیں، ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا. یہ انکوریجیبل لوگ ہیں. یہ صرف امیج اس وقت ڈیولپ ہوگا کہ وہ کہتے ہیں عمران خان کو بٹھائیں، اور جب تک وہ قبر میں نہیں جاتا تب تک اسے بٹھائے رکھیں تخت پر، تب اس کے بعد کوئی امیج کی بات ہے. ادروائز سوال، چاہے وہ سب کی ماں بہن ایک کرتا رہے، چاہے وہ ملک کا ستیہ ناش کر کے اس کو بیچ دے سارے کو، لیکن آپ اسے تخت سے نہ اتاریں. تو اگر آپ یہ کر سکتے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے. ادروائز یہ کو معاف کرنے سے یا اس طریقے، وہ کہتے ہیں ہماری تو سزا بنتی ہی نہیں تھی، آپ لوگوں نے کیا ہمیں سزا دی، اور یہ تو زیادتی کی ہے، یہ تو ہمیں 20 مہینے یا 1 سال جو قید میں رکھا ہے یہ بھی ظلم کیا ہے. وہ تو الٹا آپ کو کہتے ہیں، وہ تو اس طریقے سے نہیں. دوسری بات، امریکہ، یورپ، یو کے وغیرہ، باقی یورپی یونین، ان کا پریشر تھا. جی بالکل تھا. اس نے اثر کیا؟ جی بالکل کیا. کچھ حد تک تو اثر کرے گا نا، کیونکہ بہت زیادہ تنقید ہوئی ہے نا کہ دیکھیں جی آپ نے ملٹری کورٹس کے ذریعے یہ سزائیں دیں، تو کیا ان میں کوئی فرق پڑے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ پڑے گا، لیکن اس طریقے کا نہیں پڑے گا. ٹھیک ہو گیا نا، اس سے نہیں پڑے گا. ان کا ڈیفرنٹ ایک صورتحال ہے. اچھا، پھر اس کے بعد ابھی 6 جنوری کو سپریم کورٹ میں دوبارہ سماعت ہے ملٹری کورٹس والے مقدمے کی. کیا اس کے لیے کیا گیا؟ یہ بھی اس میں تنقید سے بچنے کے لیے کیا گیا، یا مذاکرات جو شروع ہیں ان مذاکرات میں کوئی گڈ ول جسچرز کے لیے کیا گیا؟ یہ سارے کے ساری چیزوں کا تھوڑا تھوڑا اس میں حصہ ضرور ہے، اس میں شیئر ہے، جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں کی گئیں. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ جناب آپ نے وہ والی بات ہے جو چاہے آپ کا کرشمہ ساز کرے، وہ ایسی بات نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب چاہیں سزا دیں. اس کا مطلب یہ آپ نے سزائیں دیں تو پھر اس کے بعد آپ نے کہا کہ اس لیے دی ہیں تاکہ باقیوں کو سبق ملے. سبق یہ ملا کہ 4 دن بعد ان کی سزا معاف ہو گئی ماشاءاللہ. انہوں نے باہر آ کے دھمکیاں لگانا شروع کر دیں اور اسی طریقے سے کہنا شروع کر دیا، نہ بکنے والا، نہ ڈرنے والا، نہ جھکنے والا، وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہو گیا نا. ادھر سے انہوں نے معافی نامے جمع کروا دیے. تو یہ انکوریجیبل لوگ ہیں، ان کا کوئی اثر ادارے کو نہیں پڑے گا. الٹا ادارے پر یہ غلط حرف آئے گا، ادارے پر تنقید ہوگی، ادارے پر خوف کی علامت چھا جائے گی، ادارے پر یہ ہوگا کہ یہ ڈر گئے ہیں، ادارے پر یہ ہوگا کہ باہر سے دھمکیاں آئی ہیں. اب آپ دیکھیے کہ یوٹیوبر اور یہ مالشیا پالشیا سارے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو جی کس طریقے سے یورپی یونین نے، امریکہ نے، کینیڈا نے، یو کے نے، آسٹریلیا نے، سب نے کس طریقے سے پریشر بڑھایا. وہ پریشر کام کر گیا. یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. تو یہ ساری صورتحال ہے. میں بالکل وہ نہیں ہوں جو کہوں کہ جناب آپ نے جو کیا ٹھیک کیا، کل کو سزا دی وہ بھی ٹھیک، آج معاف کر دیا وہ بھی ٹھیک.
کل کو وہ آپ نے کہا کہ فلاں، اس کے بعد اگر آپ نے کہا ہے کہ جب تک، یعنی یہ آپ کا اپنا جملہ ہے یا یہ اس پیار کا جملہ ہے کہ جب تک 9 مئی کے سہولت کاروں کو، منصوبہ سازوں کو، ماسٹر مائنڈز کو سزا نہیں ملتی تب تک انصاف کا عمل پورا نہیں ہوگا۔ اب عمران خان سے بڑا ماسٹر مائنڈ 9 مئی کا کوئی ہے نہیں، یا تو آپ نام بتا دیں کہ کوئی اور ہے ماسٹر مائنڈ یا منصوبہ ساز۔ اگر عمران خان ہی منصوبہ ساز اور ماسٹر مائنڈ ہے تو پھر کب ملے گی سزا؟ ویسے جنرل فیض کے وکیل نے کہا ہے، میاں علی اشفاق صاحب نے، ماشاءاللہ کیا اتفاق ہے، جنرل فیض کا بھی وہی وکیل ہے، عمران ریاض کا بھی وہی وکیل ہے، باقی بھی یوتھیوں کا وہی وکیل ہے، تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ بس میرا خیال ہے چند ہفتوں کی بات ہے اور جنرل فیض کے جو مقدمے کا رزلٹ ہے وہ آنے لگا ہے، نتیجہ جو فیصلہ ہے وہ آنے لگا ہے۔ اب وہ دیکھتے ہیں کہ اس فیصلے کے بعد اس سے پوچھا گیا کہ جنرل فیض کیا وعدہ معاف گواہ بن رہے ہیں عمران خان کے خلاف، انہوں نے کہا یہ سب جوڈیس ہے، اس پہ میں بات نہیں کروں گا۔ اب دیکھتے ہیں ہوتا کیا ہے۔ یہ میں کبھی بھی نہیں کہوں گا کہ جو سزائیں ہوئیں وہ بھی ٹھیک تھیں اور جو معافی ہوئی وہ بھی ٹھیک تھی، یعنی تو بھی ٹھیک اور تو بھی ٹھیک، یہ میری پالیسی نہیں ہے۔ نو مستاس دعاګوي د تاسو دعاګوي چې تاسو مسته دغه شان را جوړ کړي، دغه د اوبو ټینکی ده، د اوبو پمپ ده، یا دغه سي امام لیټرین ده، ټوټۍ ده د مسجد، دغه به له موږ سره تاسو ډېره ښېګړئ. موږ به د تاسو دعاګوي هر وخت لپاره. الله تعالی دې له تاسو سره ښه وکړي، الله تعالی دې له تاسو سره احسان وکړي، تاسو له موږ سره احسان کوئ. السلام علیکم۔ الحمدللہ آپ دوستوں کے تعاون سے ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن کا واٹر پروجیکٹ صاف پانی محفوظ زندگی نہایت کامیابی سے رواں دواں ہے۔ آج محترمہ خالدہ ادیب خانم نے اپنے مرحوم دادا غلام یاسین صاحب کے سال ثواب کے لیے ایک واٹر پروجیکٹ عطیہ کیا۔ دعا گو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ مرحوم غلام یاسین صاحب کی مغفرت فرما کر جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں، اور محترمہ خالدہ ادیب خانم صاحبہ اور ان کی فیملی کو خالق ہر پریشانی سے امان عطا فرمائیں۔ ایسی مائیں بہنیں زندہ و سلامت رہیں جو نہ صرف زندگی میں بلکہ اس عارضی دنیا سے جانے والے ہر رشتے سے پیار کرتی ہیں۔ خالدہ ادیب خانم او مستدا کار کړ، الله تعالی دغه هم خدا پاک کور او باد کې په مال برکت کې، په اولاد برکت کې، په جان برکت کې. ظفر نقوی صاحب ته الله تعالی د دغه صدقې جاریه ثوابونه خدا پاک ورسوي، وبره کړي الکارونه کوي. دا غلام یاسین ته الله تعالی ډیر ثوابونه ورسوي. یا الله تعالی ته قبر په منور کې، د قبر تاریخ په رڼايي کې اور کې. ہم شکر گزار ہیں ظفر نقوی صاحب کا جنہوں نے اس پسماندہ علاقے کے لیے فراہمی کا مکمل انتظام کیا۔ اللہ تعالیٰ ظفر نقوی صاحب کو اجر دے جنہوں نے یہ کام اچھے سے طریقے سے نبھایا، اور علاقے کے لوگوں کے لیے کی پسماندگی کافی حد تک اس سے دور ہو سکتی ہے۔ محترمہ خالد ادیب خانم میں اس کے تعاون سے جو یہ پروجیکٹ منظور ہوا اس کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ انہوں نے دادا غلام یاسین، اللہ تعالیٰ اس کے صدقہ جاریہ اس کو قبول فرمائے۔ محترم ظفر نقوی صاحب کا بہت شکر گزار ہے کہ انہوں نے ہمارے لیے یہ جو جتنا بھی پروجیکٹ ہے یہ ہمارے لیے سامان کیا ہے نا، یہ اس بچوں کے لیے جو ادھر پڑھتے ہیں تو اس کا پانی کا بہت مسئلہ تھا، جنہوں نے یہ ہمارا مسئلہ حل کیا، جو یہ مسئلہ تھا یہ ہمارا جو ہے نا اس سے ختم ہو گیا۔ شکر الحمدللہ۔ بس دادا غلام یاسین اس کو جنت میں اعلیٰ مقام دے۔ ہم محترمہ خالدہ ادیب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ان کی کوششوں کی وجہ سے جو ہے نا یہ پروجیکٹ ہمیں جو ہے نا منظور ہوا، ان کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ خالدہ ادیب خانم کو شکریہ ادا کریں، دادا غلام یاسین کو اللہ تعالیٰ جنت دے۔ خالدہ ادیب خانم کو شکریہ ادا کریں، ہم آپ کے لیے دعا کریں، ہم قرآن مجید پڑھیں۔